अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं ग्रुप में अभी वीडियो लाइव जा रही है कि नहीं। मैं बातें कर लेता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं एड्रेस कर लेता हूँ, वरना वैसे जो मोटी मोटी बातें जो मेजर कमेंट्स है वो मैं एड्रेस कर लेता हूँ। तो चले, कुछ लोग आ गए। ठीक है। मैं बहुत शुक्रिया आफ्ताब। मैं कई दिन से वो ट्राई कर रहा था कि मतलब टाइम निकाल के ऑनलाइन बात करूं, पर टाइम नहीं मिल रहा। तो आज थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने कहा चले जो मेजर पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेता हूं। पहली बात तो ये है कि वो है मोस्टली जो ग्रुप मेंबर है ना, वो ये कमेंट्स करते रहते हैं जो एक किस्म के मैं कहूँगा बहुत फजूल कमेंट है और ख़ुद को धोखे में रखना है। शुक्रिया उस्मान। सब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्पेशली यहाँ जो ग्रुप में है ना, ख़ुद को धोखे में रखे हुए हैं। वैसे ही ख़ुद को फॉल्स रीअश्योरेंस देते हैं, ख़ुद अपनी फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए वो पॉइंट्स उनके पास होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है और मैं अक्सर एग्जांपल देता रहता हूँ। हम चाहे ज़िंदगी में जो भी ना कर सकें ना, तो कोई एक दफ़ा भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास उसके लिए कोई रैशनल ना हो, यानी हम जस्टिफाई क्यों ना कर सके कि मैं क्यों अच्छा नहीं पढ़ा, मुझे क्यों अच्छी जॉब नहीं मिली, मैं क्यों उस जगह पे नहीं हूँ। मतलब ये चीज़ें जो है ना, हर किसी के पास उसके हज़ार रीजंस होंगे। यानी कुछ लोग कहेंगे मैं प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ा इसीलिए मेरी इंग्लिश नहीं ठीक, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं किया, गवर्नमेंट में किया तो इसलिए मेरी प्रोफेशनल ग्रूमिंग उस तरह नहीं हुई। मेरे साथ प्रोफेसर के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं क्योंकि मैं ऐसा हूँ तो प्रोफेसर मुझे इसलिए अच्छा नहीं समझता। मतलब हर किसी के पास जो है तो वो हज़ार रीजंस होते हैं कि क्यों मेरे पास ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है। तो जो मेजर कमेंट्स है, लोग यही कहते हैं ना मोस्टली, बस कमेंट पे कमेंट कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं। कोई एम स्कॉलरशिप नहीं है यहाँ तो सारे मास्टर्स का PhD स्कॉलरशिप है, यहाँ तो सारे पोस्ट डॉक हैं। तो मेजर फर्स्ट पॉइंट मास्टर स्कॉलरशिप वाला एड्रेस कर लेते हैं। अभी जो है ना, सिर्फ इस सितंबर के महीने में कोई 4,000 स्कॉलरशिप जो है मास्टर के वो ताइवान के पोस्ट किए, 1,000 जो है वो तकरीबन उसके पोस्ट किए थाईलैंड के, 2800 2900 स्कॉलरशिप जो है मास्टर के वो एरास्मस के शेयर किए। कोई 500 जो है वो UAE के पोस्ट किए। मैं बता भी देता हूँ, 200 पोजीशन जो है वो MPZ UAE में, कोई 150 पोजीशन जो है वो UAE यूनिवर्सिटी में, कोई 200 पोजीशन जो है वो खलीफा यूनिवर्सिटी में, और ये जो बाकी यूनिवर्सिटी है वो तो छोड़ दीजिएगा। तो ये यानी अब कोई 500 प्लस जो है वो UAE के पोस्ट किए। फिर जो एक एक दो दो पोजीशंस होती है वो अमेरिका और जो प्रोफेसर बेस है कनाडा के और जर्मनी के, वो अगर एक एक पोस्ट दिन का एक पोस्ट भी निकाले ना तो महीने में वो 30 पोस्टें हो गई मतलब। तो ये इतनी ज़्यादा, तो अगर मोटा मोटा हिसाब लगाए ना तो मतलब ताइवान के, इरास्मस के, कोरियन यूनिवर्सिटीज़ जितने हैं सारे के मास्टर PhD हमने पोस्ट किए। फिर जापान के करें, ठीक है, थाईलैंड के, ताइवान के, और जो प्रोफेसर बेस स्कॉलरशिप है वो है। फिर स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो थी वो मास्टर थी। फिर UAE यूनिवर्सिटी सारी हमने जो पोस्ट की वो मास्टर थी। फिर सऊदी अरब में जितने पोस्ट की वो मास्टर थी। तो मतलब सिर्फ इस एक दो महीने में जो है अगर मास्टर की स्कॉलरशिप हम एस्टिमेट लगाए तो सिर्फ लास्ट 2 मंथ्स में वो चाइना तो निकाले क्योंकि वो तो पिछले कंक्लूड हो गया। फिर अभी जो हांगकांग के हैं ओपन हमने उसका हांगकांग के पोस्ट किए वो सारे मास्टर PhD है दोनों। तो कोई 20-25 हज़ार जो है ये मास्टर के हमने वो किए हुए हैं, पोजीशन शेयर की। फिर यानी लोग बस कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं, कोई मास्टर स्कॉलरशिप नहीं है उनको। ये 25,000 यानी नज़र नहीं आए तो मतलब बंदा अंदाज़ा लगाए कि ये कितने सीरियस है स्कॉलरशिप रिलेटेड या अपने फ्यूचर रिलेटेड, कि इनको 25,000 स्कॉलरशिप नज़र नहीं आई, 25 प्लस ये तो जो जो हम वो जो मोटे मोटे एग्जांपल
بتائیں. ویسے 50-60 پوسٹیں ہوتی ہے گروپ میں ڈیلی, تو مطلب مہینے کے 1500 پوسٹ ہو گئے, تو 1500 پوسٹ میں کتنی پوزیشنز ہوگی. اگر ہم جسٹ 10% بھی نکالیں نا کہ چلو 90% جو ہے وہ پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک ہے, تو وہ جو 10% بھی نکالے تو بھی وہ 1000 پوزیشنز بنتی ہے منتھلی. تو یعنی اپرچونٹی اتنی زیادہ ہے, پر لوگوں نے اپنے ویسی فالس ری ایشورنس کے نہیں نہیں یار ماسٹر کے تو اسکالرشپ ہوتے نہیں ہیں, یہ تو سارے پی ایچ ڈی کے ہوتے ہیں, خود کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. پھر جو ہے کچھ لوگوں نے یہ وہ بنایا ہوا تھا, یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر لوگوں نے یہ دماغ میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے یار کہ میری فیلڈ کے اسکالرشپ ہے ہی نہیں, تو میں کوئی ایسا ایک سبجیکٹ بھی نہیں جانتا کہ جس کے اسکالرشپ میں نے پوسٹ نہیں کیا ہو. اسی لیے میں ان لوگوں کو وہ کمنٹ کا رپلائی نہیں دیتا جو وہ کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں کہ پلیز شیئر فزکس اسکالرشپ, پلیز شیئر الیکٹریکل اسکالرشپ, پلیز شیئر دس. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے دن میں آج کے دن میں ہی تو میں نے کوئی 100 پوزیشن فزکس کے شیئر کی ہے, اور یہ پھر بھی اس طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں, تو مطلب یہ کوئی سیریس بندہ نہیں ہے. تو اگر میں پھر بتا دوں, جو 4000 ہم نے تائیوان کے شیئر کیے وہ سب اے ٹو زی سبجیکٹ ہے, کوئی ایک سبجیکٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کے اسکالرشپ نہیں ہو. پھر جو ایراسمس ہے اس میں کوئی ایک سبجیکٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ نہ ہو, کوئی ایک سبجیکٹ بھی نہ ہو. سیم ہانگ کانگ یونیورسٹیز کے, سیم تائی لینڈ کے. تو یہ جو میجر ایگزامپلس بتا دوں, پھر سیم سعودی عرب کے, سیم ساؤتھ کوریا اور جاپان جو ہے وہ موسٹلی سائنس انجینئرنگ ہے, پر یہ ہے کہ وہاں پہ بھی وہ سوشل سائنس وغیرہ ہے. تو یہ اتنی زیادہ تو اپرچونٹی ہے. تو فرسٹ پوائنٹ یہ کہ ماسٹر کے صرف لاسٹ 2 منتھ میں جو ہے ہم نے کوئی 25,000 سے زیادہ اسکالرشپ پوسٹ کیے. پھر جو دوسری پوائنٹ ہے کہ اس سبجیکٹ کے نہیں ہے, اس سبجیکٹ کے ہے, اس سبجیکٹ کے نہیں ہے, اس سبجیکٹ کے, تو یہ بھی غلط ہے. ایراسمس کے جو 2800 پلس ہے وہ سارے کے سارے سبجیکٹس ہیں, جو تائیوان کے 4000 پلس ہے وہ سارے کے سارے سبجیکٹس ہیں, جو ساؤتھ کورین, جاپان, جو سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, وہ میجورٹی جو ہے وہ سائنس انجینئرنگ کے, پر باقی بھی ہے, لمیٹڈ ہے پر باقی بھی ہے. تو یہ ہے کہ یہ تو جو ابھی یہ میں وہ پورے سال کی بات نہیں کر رہا, پورے پچھلے سال جو پوسٹ شیئر کیا ہے, جو نمبر آف پوزیشن شیئر کیا ابھی بھی, یعنی تائیوان سارے کے سارے اوپن ہے, ایراسمس سارے کے سارے اوپن ہے, ساؤتھ کورین یونیورسٹیز جو ہے وہ میجورٹی اوپن ہے, یو اے ای کے سارے اوپن ہیں. تو نمبر آف پوزیشنس انلمیٹڈ, بوتھ ماسٹر, پی ایچ ڈی, پوسٹ ڈاک. پھر جو سبجیکٹ ہے وہ آل ان آل ہے, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ یہ سبجیکٹ نہ ہو, وہ یہ سبجیکٹ ہے, وہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے. مطلب تو دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا. تیسرا جو میجر کنسرن ہے نا, وہ اسٹوڈنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں کہ میرے پروفیسر جو ہے وہ نہیں کرتا, ریکمنڈیشن لیٹر وہ سبمٹ نہیں کرتا. تو یہ جو ہے نا اس کی ایک میجر ریزن ہے. ہر اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ پروفیسر اے نے جو ہے میرا وہ نہیں کیا, ریکمنڈیشن لیٹر سبمٹ نہیں کیا, پر وہ یہ نہیں سوچتا کہ اسی پروفیسر کے پاس 50 کا بیچ ہے, تو 50 میں سے اگر 5 لوگ بھی اس کو اپروچ کرتے ہیں, پھر یہ تو ایک بیچ سے ہو گیا. پچھلے 10-15 سال کے بیچز جو ہے وہ ریکمنڈیشن ریفرنس لیٹر کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں. پھر ہر بندہ جو ہے وہ 10-20 اپلائی کرتے ہیں. تو مطلب ایک پروفیسر جو ہے, آپ اندازہ لگا, وہ ایک بس وہ تو بیٹھا رہے گا, ریکمنڈیشن لیٹر ہی سبمٹ کرتا رہے گا. تو اسٹوڈنٹ کا اس میں یہ وہ ایک قصور ہے کہ اسٹوڈنٹ صرف 1 دن 2 دن 3 دن پہلے جو ہے تو پروفیسر کو کہہ دیتا ہے کہ میرا ریکمنڈیشن لیٹر سبمٹ کر دو. پروفیسر کے پاس اتنا ٹائم کدھر ہوتا ہے, ایک اس کی اپنی فیملی لائف ہے, پھر اس کے اپنے پروجیکٹس ہیں, پھر اس کے اپنے وہ ہے کلاسز ہے, پھر اس کے جو ہے اپنے سپروائزری ہے, مطلب ماسٹر پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے, ان کو وہ کر رہا ہے, پھر اس کے جو اپنے مینیجریل اور ایڈیشنل اس کو ڈیوٹیز اسائن ہوئی ہوتی ہے وہی ہے. تو مطلب آپ دیکھ لیں اس کو تو 5 منٹ 10 منٹ بھی نہیں ملتے ہوں گے کہ وہ اپنے لیے کچھ کریں. پھر اس نے اتنے سارے ریکمنڈیشن لیٹر سبمٹ کرنے ہوتے. تو آپ جو ہے تو یہ نہ کرے کہ مطلب 2 دن 3 دن پہلے پروفیسر کو یا ہفتہ پہلے بتا دے کہ میرا ریکمنڈیشن لیٹر سبمٹ کر دیں. عموماً جو بھی اسکالرشپ ہے وہ جب بھی ایڈورٹائز ہوتی ہے اس میں 2 مہینے 3 مہینے. تائیوان کے ہم نے پوسٹ کیے, مطلب نیکسٹ 3 منتھ اس کی ڈیڈ لائن ہے. سیم جو سوئس گورنمنٹ اسکالرشپ ہے 2 منتھس ڈیڈ لائن ہے.
سیم جو خلیفہ یونیورسٹی یہ ایم پی سی ڈی آئی یو اے یونیورسٹی سارے ہیں اس کے 2-3 منتھس ڈیڈ لائن ہے. تو آپ جب اینڈ ٹائم تک لے کے آئیں گے اور پھر 2-3 دن پہلے پروفیسر کو کہیں گے میرا ریکمنڈیشن لیٹر سبمٹ کریں گے, وہ اتنا فارغ تو نہیں بیٹھا ہوگا آپ کے لیے کہ بس آپ اس کو میسج کریں گے اور وہ بس آگے بیٹھ کے تو بس کلک مارے گا, وہ آپ کے میسج کا انتظار کر رہا ہوگا. تو اس لیے جو ہے اینڈ ٹائم تک نہ چھوڑیے گا اپلائی. جب بھی اپلائی آئے تو مطلب پریارٹی بیس پہ اپلائی کر دیجیے گا, تو تاکہ آپ کو پروفیسر کو ٹائم ملے. اس نے اگر آپ کے ایک کہنے پہ نہیں کیا تو 3-4 دن بعد فالو اپ کر لے, پھر بھی پروفیسر کو ٹائم نہیں ملا تو 8-10 دن بعد پھر رپلائی کر دیں, تو اس کو کہہ دے کہ میرا ریکمنڈیشن لیٹر. تو اس طرح پروفیسر کو ٹائم مل کے تو وہ سبمٹ ہو جائے گی. تو آپ 3 دفعہ کہیں گے, پر آپ ایک دفعہ کہیں گے اور جب دوسری دفعہ کہنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوگا, ڈیڈ لائن اوور چکی ہوگی, تو اس میں پروفیسر کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ کا اپنا ہی قصور ہے. تو یہ تیسری بات ہو گئی. فورتھ بات یہ ہو گئی نا کہ لوگ یہ بار بار کمنٹ کرتے ہیں کہ وہ ہے آپ اسکالرشپ جو ہے تو وہ پیسوں کے لیے وہ کرتے ہو, بتاتے ہو. تو اللہ کے بندوں کے پیسے نہیں ہوں گے تو کوئی اچھا بندہ نہیں بن سکتا. یہ ویسے ہوائی بات ہے کہ بندہ جو ہے تو تعلیم جو ہے وہ شعور کے لیے ہوتی ہے, پیسے کے لیے نہیں ہوتی. تو پھر بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ مطلب اس طرح بتایا جائے تو میں تو پیسوں کے لیے بتا رہا ہوں. میرا یہ بلیو ہے کہ پیسے آئیں گے تو شعور خود بخود آ جائے گا. بندہ باہر جائے گا تو شعور خود بخود آ جائے گا. پیسوں کے پیچھے جائے گا تو ڈگری بھی آ جائے گی, نالج بھی آ جائے گی, شعور بھی آ جائے گا, سب کچھ ساتھ آ جائے گا. وہ جو ہے نا ویسے ہی بائی پروڈکٹ آ جائے گا. یہ سارے اسکالرشپ کے بائی پروڈکٹس ہیں کہ ڈگری تو ملے گی ملے گی, تو ساتھ میں پیسے بھی ملیں گے, ساتھ میں شعور بھی ملے گا, ساتھ میں انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ملے گی, ساتھ میں انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ بھی ملے گی, ساتھ میں جو ہے بندہ وہ حج عمرہ بھی کر کے آئے گا, ساتھ میں جو ہے بندہ ساری دنیا بھی ایکسپلور کر کے آئے گا, اور اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو اور زندگی وہ خواہشات ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں یہ یورپ کیسا ہوگا, یورپ دیکھ لے گا, ڈالر یورو میں پیسے کما لے گا. تو یہ میں اس لیے بتاتا ہوں جسٹ اے پوائنٹ آف موٹیویشن کے لیے. پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ شعور کے لیے تو آپ گروپ میں پوسٹ کر لیا کریں, لوگوں کو شعور دینے کے لیے کہ شعور کے لیے تعلیم حاصل کریں. ایک دفعہ بھی ہم نے اس طرح کا پوسٹ وہ نہیں کیا, ڈس اپروو نہیں کیا یا ڈکلائن نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے تو آپ لکھ کے 1-2-3 دن میں 10 پوسٹ ایسے لگ کے ہم جو ہے اپروو کریں گے. تو یہ ویسے ہی مطلب استادی نہ جاڑا کریں. اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کر لیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ افیکٹو ہوئے ہیں لوگوں کی زندگی بنانے کا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا, لوگوں کو پش کرنے کا, لوگوں کو فل کرنے کا. یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ویسے میں وہ آئی می مائنڈ میں نہیں پڑھتا, پر میں اگر سمپل لنک پوسٹ کروں تو اس میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. پر ایسے جو ہے تو میں پھر اس کے کی ورڈز ڈھونڈ کے کہ مطلب اگر فزکس ہے تو پھر میں جا کے فزکس کے کی ورڈز دیکھ کے وہاں سے امیجز ڈھونڈتا ہوں, یا الیکٹریکل ہے تو اس کے الیکٹریکل کے کی ورڈ ڈال کے, کوئی میکینیکل ہے تو یا ایروسپیس ہے پھر میں جہاز کے, یا سیٹلائٹ کے جی آئی سے تو پھر میں سیٹلائٹ کے پوسٹ جو ہے پکچرز گوگل امیجز میں ڈھونڈ کے نکال کے پھر اس کو پینٹ میں کاٹ کے پھر اس کی بیک گراؤنڈ پاور پوائنٹ میں ہٹا کے پھر اس میں اردو انگلش کی وہ چینجز کر کے, اور پھر جو ماہانہ وظیفہ ہے وہ گوگل میں جا کے اس کے ایکسچینج ریٹ دے کے جو اس ٹائم کے ہوتے جس ٹائم میں پوسٹ بنا رہا ہوتا ہوں, تو وہ ساری لکھ کے پھر میں پوسٹ بنا کے تو پوسٹ کرتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا اس پہ کتنی خواری اور کتنا ٹائم لگتا ہے. پر صرف اس لیے تاکہ لوگ موٹیویٹ ہو, لوگوں کے ذہن میں آ جائیں کہ یہ اتنی منی ہے, مطلب جو 10 لاکھ 11 لاکھ روپے ماہانہ وظیفہ, یہ اچھے سے اچھا پاکستانی میں سرکاری نوکر ہو تو وہ پورے سال میں نہیں لے سکتا ہے یا بچا سکتا, اور یہ جو ہے اس کے ماہانہ وظیفہ ہے. پھر میں ساتھ میں یہ بھی لکھ دیتا ہوں, پھر میں دیکھ لیتا ہوں کہ مطلب ایڈیشنل وہ کیا ہے, بینیفٹس کیا ہے. اسکول بچوں کا فری ہے, وائف کی ٹکٹ فری ہے, اکوموڈیشن فری ہے, تو وہ ڈیٹیلز بھی دیکھ کے پھر میں وہ بھی لکھ دیتا ہوں. تو یعنی یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی ہے اور انرجی ٹیکنگ ایکٹیویٹی ہے.
پر پھر بھی میں کرتا ہوں تاکہ چلو لوگ کسی نہ کسی کا جو ہے تو فائدہ ہو جائے. تو یہ فورتھ یا ففتھ پوائنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. فرسٹ یہ میں پھر دوبارہ ایک سمرائز کر لیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماسٹرز کے اسکالرشپ نہیں ہے, تو یہ ویسے خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے. ٹھیک ہے. خود کو اپنی فیلئر کو, اپنی لیزینس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے دماغ میں یہ پوائنٹ رکھا ہوا ہے کہ نہیں ماسٹر کے اسکالرشپ تو ہوتے نہیں ہیں. تو میں پھر موٹا بتا دوں کہ 4,000 اسکالرشپ اس منتھ ہم نے پوسٹ کیے تائیوان کے سارے ماسٹر ہیں. 500 پلس جو ہے وہ یو اے ای یونیورسٹی کے پوسٹ کیے, سارے کے سارے ماسٹر ہیں. ٹھیک ہے. سوئس گورنمنٹ اسکالرشپ ابھی تک اوپن تھی 1 اگست سے لے کے 30 ستمبر تک, سارے کے سارے ماسٹر پی ایچ ڈی تھے. ٹھیک ہے. سیم ساؤتھ کورین یونیورسٹی جتنے سارے ہیں سارے کے ماسٹر پی ایچ ڈی ہیں. یہ صرف اس منتھ کے بات کر رہا ہوں, ورنہ جو دوسرے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہے, جو سعودی یونیورسٹیز ہے جو ابھی اوپن ہے, وہ سارے کے سارے ماسٹر پی ایچ ڈی ہے. تو صرف یہ 1 منتھ یا 2 منتھ میں جو ہے ہم نے کوئی 25,000 ماسٹر اسکالرشپ پوسٹ کی ہے. ایراسمس کے 2,800 پلس جو ہے یہ ابھی اوپن ہے, سارے کے سارے ماسٹر ہے, 100% ماسٹر. تو یہ ماسٹر کے اتنے 25-30 ہزار پوزیشن چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کے نہیں ہے تو اس سبجیکٹ کے نہیں ہے, تو وہ پھر میں نے بتا دیا کہ سارے جو ہیں ایراسمس جو ہے اے ٹو زی سارے سبجیکٹ کور ہے, تائیوان اے ٹو زی سارے سبجیکٹس کور ہے. ساؤتھ کوریا جاپان میں جو ہے موسٹلی سائنس انجینئرنگ ہے, پر سوشل سائنسز بھی ہے, مینجمنٹ سائنسز بھی ہے. پھر جو یو اے ای یونیورسٹیز ہے مطلب اس میں بھی موسٹلی جو ہے سائنس انجینئرنگ ہے, پر سوشل سائنس اور بزنس سائنسز بھی ہیں. پھر جو سوئس گورنمنٹ اسکالرشپ تھے ابھی 30 ستمبر لاسٹ ڈیٹ ہے, وہ سارے کے سارے سبجیکٹس ہیں, اوپن کمپٹیشن ہے. تو سعودی یونیورسٹیز ہو گئے سارے کے سارے بہت سائنس انجینئرنگ سوشل سائنس مینجمنٹ سائنس سارے کے سارے اسکالرشپس ہیں. تو یہ تو میں ماسٹر والی بات کر رہا ہوں. پھر اگر پی ایچ ڈی پہ آئے تو ماری کورے ون آف دی فیوریٹ اور ہائیسٹ پیڈ, وہ سارے کے سارے اسلامیات سے لے کے تو کوانٹم فزکس سب سبجیکٹس انکلوڈ ہے. تو یہ ہے کہ یہ لوگوں یہ پھر اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے میرے سبجیکٹس کے تو اسکالرشپ نہیں ہے, تو یہ بھی خود کو دھوکہ دینے والی, اپنے آپ کو فالس ری ایشورنس دینے والی بات ہے. تیسری بات وہی جو میں نے کی کہ لوگ آتے ہیں کہ ہم تو پیسے بتاتے ہیں تو ہمیں شعور بتانا چاہیے. تو ہم پیسے بتا رہے ہیں, اب شعور بتانے کے لیے پوسٹ کر لیا کریں. میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ پیسے ہوں گے, بندہ پیسے کے چکر میں ماسٹر پی ایچ ڈی کے لیے جائے گا تو وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر بائی ڈیفالٹ لے لے گا. پیسے جو ہے بائی ڈیفالٹ آئیں گے اس کے پاس, اس کو انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ بائی ڈیفالٹ ہوگی, وہ جزیرے وغیرہ بائی ڈیفالٹ دیکھ لے گا. یہ ویسے اس کے ساتھ مطلب وہ بونس ملے گا, یہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بونس میں آ جائے گی. تو اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کر لیا کریں پوسٹ شعور دینے کی, ہم وہ اپروو کر لیا کریں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ اسکالرشپ جو ہے میں بہت ہائیلی ایڈوکیٹ کرتا ہوں, کیونکہ اسکالرشپ میں جو ہے آپ کو وہ نہیں ہے, آپ کو کوئی سفارش نہیں چاہیے, آپ کو کسی کو رشوت کی ضرورت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے. مطلب اگر آپ دوسرے ٹریک پہ کینیڈا یو ایس وغیرہ جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کا کوئی چچا ماما چچی وغیرہ ہوگی تو تب آپ جا سکیں گے, ان کی سپورٹ لیٹر ہوگی اور اس کے گارنٹی اور یہ چیزیں ہوگی. پر اسکالرشپ میں یہ چیز نہیں ہے. آپ جو ہے آل ان آل خود پہ ڈیپینڈ ہو, اگر آپ کیپیبل ہو تو وہی انگریز لوگ جو ہے آپ کے لیے ویزا کا انتظام بھی کریں گے, آپ کے لیے اکوموڈیشن کا بھی انتظام کریں گے. اے ٹو زی جو ہے جو بھی مینجمنٹ ہوگی وہ سارے کے سارے وہی لوگ کریں گے. آپ کو کسی کی منت نہیں کرنی پڑتی, آپ کو کسی کے احسان نہیں لینا پڑتا. تو اسی لیے میں جو ہے وہ اسکالرشپ کا بہت ایڈوکیٹ کرتا ہوں. باقی یہ ہے کہ پاکستان میں چاہے آپ 17 میں بھی بھرتی ہو, ڈائریکٹ 18 میں بھی بھرتی ہو, تو آپ اس طرح کی خود کو یا فیملی کو اس طرح سپورٹ نہیں کر پائیں گے. مطلب جتنا بھی کوشش کریں, جتنا آپ اسکالرشپ میں ایزیلی, اسکالرشپ کا بہت ہائیلی مطلب فیور میں ہوں. تو یہ میجر باتیں ہو گئی. ہاں پھر جو ہے نا پوسٹ ڈگری یا پوسٹ ایجوکیشن کیریئر جو ہے نا وہ تو ویسے بھی قسمت کی بات ہے, پر جو میجر چیز نہیں دیکھتے, کنسیڈر نہیں کرتے. یعنی میں اگر بتا دوں تو کتنے ہی پاکستانی گئے نا باہر فارن میں اور ہے,
مطلب جب ان کو اسکالرشپ مل جاتی ہے بالکل آؤٹ اسکرین سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی سے کوئی نیٹ ورکنگ نہیں، کسی کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں دیتے، ٹھیک ہے. تو پوسٹ ڈگری جو کیریئر ہے نا وہ آل ان آل ڈپینڈنٹ ہے دو چیزوں پہ، ایک آپ کی پبلیکیشن پہ. یہ نہیں دیکھا جاتا آپ نے ڈگری جو ہے وہ ہارورڈ سے کی ہے یا آپ نے جو ہے علامہ اقبال یونیورسٹی سے کی ہے. آپ کی جو اگر پبلیکیشن ہے مطلب وہ کون سے جرنل میں، یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ آپ کی نیٹ ورکنگ پہ ہے، آپ کتنے لوگوں سے کنیکٹ ہو اپنے فیلڈ میں، آپ کی کتنی کولیبوریشنز ہے، آپ کتنے پروجیکٹس میں انوالو ہو. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے آپ کی پوسٹ ڈگری کیریئر میں. تو یہ کہ اگر آپ ایک طرح کے خود غرض بن جاتے ہو، آؤٹ اسکرین سے آؤٹ ہو کے چلے جاتے ہو، کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے نا، آپ کی نیٹ ورکنگ نہیں بنتی. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. جب آپ گیو کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ گین بھی کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ میری ایڈوائس ہوگی، مطلب اپنے اپنے فائدے کے لیے جو ہے آپ لوگوں سے کنیکٹ رہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس سے جو ہے آپ خود بھی اپڈیٹ رہیں گے. مطلب میں اگر سمپل اگزامپل دے دوں تو جو ویزا پروسیس وغیرہ ہے نا یہ ہر مہینے تقریباً چینج ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگوں سے کنیکٹ رہیں گے تو آپ کو اسٹیٹس کا پتہ ہوگا، آپ کو فیلڈس کا پتہ ہوگا، آپ کو دوسرے آرگنائزیشنس کی پالیسی کا پتہ ہوگا. لوگ آپ سے شیئر کریں گے کہ میں آیا، میں نے یہ چیزیں فالو کی، یہ پروسیس فالو کیا، ابھی تو یہ تھا، آپ نے تو یہ کہا تھا، تو پریویس یہ ہو رہا تھا، ابھی یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کے لیے فائدہ مند جو ہے وہ چیز ثابت ہوتی ہے. تو یہ کہ پوسٹ پی ایچ ڈی کیریئر، پوسٹ ماسٹر کیریئر جو ہے نا، یا جو بھی ہے وہ چاہے بی ایس بیس ہو، ایم ایس بیس ہو، پی ایچ ڈی بیس ہو یا پوسٹ ڈاک بیس ہو، اس میں جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کی وہ بہت زیادہ وہ ہے رول ہے. تو آپ لوگوں سے جو ہے کنیکٹ رہیں، جتنی کانفرنسز اٹینڈ کر سکتے ہیں، جتنے ورک شاپ اٹینڈ کر سکتے ہیں، جتنے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو کر لیا کریں. اس سے جو ہے آپ کی اپنا جو ہے فائدہ ہوگا. تو یہ میجر بات تھی. اور فیصل رسول صاحب نے وہ کمنٹ پہ، پوسٹ پہ کمنٹ کیا تھا کہ ماریکورے پوسٹ ڈاک جو ہے نا وہ یہ ایک میجر اگزامپل دے دوں کہ لوگ کنیکٹ نہیں رہتے ہیں. لوگ پی ایچ ڈی اسکالرشپ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گروپ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب کوئی کمنٹ گروپ کو کوئی فالو اپ نہیں، کسی کو رپلائی نہیں، یعنی اسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اور کوئی اس یونیورسٹی ریلیٹڈ پوسٹ کرتے ہیں تو کوئی کمنٹ یا رپلائی نہیں. تو ابھی یعنی کتنے ہی لوگوں کو پی ایچ ڈی ملی ہے، وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ گروپ کو نہیں فالو کرتے یا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ گروپ میں کتنے وہ اسکالرشپ پوسٹ ڈاک فرسٹ ایئر پی ایچ ڈی ہوں یا ابھی مجھے نہیں پتہ. مطلب جو مجھے پوسٹ ڈاک ابھی ضرورت نہیں ہے تو میں چیزوں کو نہیں فالو کر رہا، ٹھیک ہے. پر یہ کہ مجھے 3 سال بعد تو چیزوں کو فالو کرنا ہے نا. ضرورت ہوگی تو میں ابھی سے خود کو اپڈیٹ رکھوں گا. مجھے پتہ ہوگا کہ ماریکورے پوسٹ ڈاک کب ایڈورٹائز ہوتی ہے اور اس میں میجر فیکٹر آف سلیکشن کیا ہے اور کتنی پوزیشن ہوتی ہے، اس کا اسٹیپنڈ کیا ہے، کون کون سے کنٹریز میں ہوتی ہے. تو اگر مجھے فرسٹ ایئر سے پتہ ہے یا سیکنڈ ایئر سے پتہ ہے تو تھرڈ ایئر میں وہی چیزیں فلفل کر کے جیسے ہی ایڈورٹائز ہوگی میں پہلے ہی اس کو فنگر ٹپس پہ اپلائی کر کے سیکیور کر لوں گا. پر اگر تب میں ایک دفعہ گریجویٹ ہو کے اور پھر ڈھونڈوں گا کہ ماریکورے پوسٹ ڈاک ہے کیا اور یہ کب اناؤنس ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا میجر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو پھر تو 1 سال میرا اسی میں گزر جائے گا. پھر لوگ جو ہے وہی بلیم اینڈ کمپلین ایٹیٹیوڈ پھر کرتے ہیں کہ یار کوالیفیکیشن یا ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں نے تو ادھر اتنا پڑھا اور اتنے پبلیکیشن ہے اور پھر بھی کوئی رسپانس نہیں دیتا اور پھر بھی کوئی اپرچونٹی نہیں ہے اور پوسٹ ڈاک تک کوئی نہیں دیتا اور یہ ہے تو وہ ہے. تو وہ جو ہے نا وہی والی خود کو جسٹیفائی، اپنے فیلئر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تب بندے میں نے ٹائم کیسے گزارا، میں ٹورڈز مارکیٹ میں کتنا پریفیئر تھا، کتنا اکوپڈ تھا ود آل دا نالج اینڈ اسکل، یہ کوئی نہیں بتاتا. پر پھر وہی بلیم اینڈ کمپلین کرتا ہے. تو یہ کہ آپ خود کو خود سے ابھی سے اپڈیٹ کر لیا کریں تو تب جو ہے آگے 3-4 سال بعد جو بھی ہوگا تو آپ ویل پریپیئر ہوں گے. مطلب کوئی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، باقی جو اللہ کو منظور. تو زیادہ بات نہیں کروں گا، آلریڈی آدھا گھنٹہ ہو گیا. میں کمنٹس دیکھ لیتا ہوں، کوئی ہے تو میں وہ کر دیتا ہوں. کمنٹ سے 1 بائی 1 چلے جاتا ہوں.
ہاں چلے یہ حیدر بٹی نے سر انجینئرنگ ماسٹر کے لیے آئلس پہ بات کر لیں کائنڈلی. ہاں جو میجر پھر لوگوں نے یہ اپنے وہ کیا ہوا ہے, یہ ایک جو فالس ری ایشورنس لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے کہ یار میں تو آئلز افورڈ نہیں کر سکتا, میں تو غریب ہوں, میں جی آر ای نہیں دے سکتا, تو میں اس لیے اسکالرشپ نہیں سیکیور کر سکا. جتنا میرے ایکسپیرینس ہے, جتنے میں نے اسکالرشپس فالو کیا, تو کوئی 70-80% جگہوں پہ نہ ماسٹر ریکوائرڈ آئلز ریکوائرڈ ہے, نہ جی آر ای ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, یعنی ابھی اگر میں بتا دوں تو جتنے تائیوان کے ہم نے پوسٹ کیے ہیں کہیں پہ بھی آئلز جی آر ای نہیں ریکوائرڈ. ٹھیک ہے, جو موسٹلی ساؤتھ کورین یونیورسٹیز میں نہیں ریکوائرڈ. جو اراسمس ہے آلموسٹ 140 پروگرامز ہیں, ہارڈلی 15-20 پروگرامز میں جو ہے آئلز مینڈیٹری ہے, باقی میں آئلز مینڈیٹری نہیں ہے. چائنا میں جتنے اسکالرشپ ہے وہاں پہ کوئی مینڈیٹری آئلز جی آر ای نہیں ہے, مطلب اگر ہے تو ہارڈلی 10-20% یونیورسٹیز میں ہوگی, باقی 80% میں کوئی ماسٹر جی آر ای نہیں ریکوائرڈ. تو یہ پھر یہ بات ہے کہ ہاں جاپان میں جو ہے نہیں ریکوائرڈ, اسپین میں نہیں ریکوائرڈ, اسپین میں تو بالکل نہیں ریکوائرڈ. ٹھیک ہے, اٹلی میں موسٹلی نہیں ریکوائرڈ, موسٹلی مطلب 80% میں نہیں ریکوائرڈ. جرمنی میں جو ہے 70-80% میں نہیں ریکوائرڈ. تو یہ کہ میں اگر اوورال جنرلائز کروں تو کوئی 80% جگہوں پہ نہ آئلز ریکوائرڈ ہے نہ ماسٹر. پر اگر آپ نے خود کو اپڈیٹ نہیں رکھا, وہی فالس ری ایشورنس کریٹ کی ہے, تو کنسیکوینسز جو ہے وہ آپ کو فیس کرنی پڑے گی. تو یہ بات ہو گئی. احسان اللہ, یہ میں نے آلریڈی بات کی کہ کوئی 70-80% اسکالرشپ جو ہے وہاں پہ آئلز نہیں ریکوائرڈ. پھر کمنٹ برنگ دیم آن کیمرا, سر کمنٹ نہیں آ رہے. افتخار علی منصور, بالکل جو 7 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, وہ اراسمس کے لیے ابھی ہر کوئی, چاہے آپ 7 سیمسٹر میں ہو چاہے 8 سیمسٹر میں ہو, اگر آپ کو اگست 2022 تک آپ کے پاس ڈگری ہوگی نا, تو آپ جو ہے اراسمس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. پھر علی منصور آپ بار بار یہ پوچھتے ہو نا کہ ڈسیبل کے لیے ایز سچ کوئی وہ پلس پوائنٹ نہیں ہے, سوائے پول برائٹ میں اگر آپ اس او پی میں مینشن کرتے وہ آپ کو تھوڑا ایج دیتے ہیں, باقی ہر جگہ پہ جو ہے تو وہ فل میرٹ ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ کو دوسرے کینڈیڈیٹ پہ ایج دیا جائے گا. پروسیس تو بتایا نا فیصل رسول, چلے میں ایک دوبارہ بتا دیتا ہوں. چلو یہ ایک امپورٹنٹ ہے, ابھی اوپن ہے, مطلب وہ اس میں 1 اکتوبر یا 15 اکتوبر جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے. تو ہوسٹنگ آفر ایک وہ ہے, ایک اپروچ ہے, مطلب جو بھی یورپ میں جتنے انسٹیٹیوٹ ہے, جتنے یونیورسٹیز ہیں, موسٹلی میجارٹی, یعنی ابھی جو گروپ میں نے پوسٹ کیا تو 332 ایک دفعہ پوسٹ کیے اور 150 ہوسٹنگ آفر جو ہے پھر پوسٹ کیے, مطلب 440 پوزیشن جو ہے ماری کورے پوسٹ ڈاک کی یہ ہوسٹنگ آفر کی آئی تھی. ہوسٹنگ آفر یہ ہوتا ہے کہ جیسے مطلب فار ایگزامپل نسٹ ہے, لمز ہے, یہ جو ہے یہ ایڈورٹائز کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اگر کوئی ماری کورے پوسٹ ڈاک کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو نسٹ جو ہے وہ اس طرح ایڈورٹائز دے دیتا ہے. تو میں اپلائی کرتا ہوں, فیصل رسول اپلائی کر دیتا ہے, XYZ ABC اور اپلائی کر دیتے ہیں. تو ہم نسٹ والے ہمیں سلیکٹ کرتے ہیں, ہم 6 مہینے نسٹ میں گزارتے ہیں. نسٹ میں جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان کے پاس اپنا جو پروپوزل ہے اس کو ریفائن کرتے ہیں. ان 6 مہینوں میں جو ہے ہمیں کافی پیسے ملتے ہیں, مطلب جو پوسٹ ڈاک کی ایک عموماً اسٹیپنڈ ہوتی ہے اس کنٹری میں, وہی جو ہے آپ کو ملتی ہے اس نیکسٹ 6 منتھ میں. اور آپ کیا کرتے ہو 6 منتھ میں, آپ یونیورسٹی کے لیے کوئی ٹیچنگ, کوئی اسائنمنٹ, کوئی پروجیکٹس نہیں کرتے, آپ اسی اپنے پروپوزل کو جو ہے ریفائن کرتے ہو اپنے اس کے وہاں کے پروفیسرز کے کولیبریشن کے ساتھ. تو یہ ون ون سچویشن ہے, مطلب آپ کو 6 منتھ جو ہے ایکسپوجر مل جاتا ہے, آپ کو ٹیم مل جاتی ہے, آپ کو انوائرمنٹ مل جاتا ہے, آپ کو جو بھی کلیریکل ورک یا ایڈمنسٹریٹو ورک جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی کی طرف سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پیسے مل جاتے ہیں, تو یہ سب آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. پر یونیورسٹی کو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے انسٹیٹیوٹ کو کہ وہ جو ہے جب آپ وہ لے لیتے ہو ہماری کورے کی فنڈنگ, تو وہ عموماً جو ہے کم سے کم جو ہے وہ ہے میرے خیال میں
15 लाख यूरो। तो 15 लाख यूरो में जो है तो यूनिवर्सिटी अगर 5-6 वो कर देती है, सिर्फ छः छः पोजीशन प्रोजेक्ट्स भी विन कर देती है ना यूनिवर्सिटी, तो यानी यूनिवर्सिटी में $100 मिलियन जो है, या ये 1 लाख डॉलर तकरीबन, ये सिर्फ 6 प्रोजेक्ट से $1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है कोई। तो वो यूनिवर्सिटी के पास वो फंड आ जाते होते हैं, वहाँ पे R&D डेवलप होते हैं, वहाँ उसी फंड से जो है पब्लिकेशन भी होती है, और वही उसी फंड से जो है तो मतलब यूनिवर्सिटी का नाम भी होता है कि मारी कोरे के प्रोजेक्ट्स हमने विन किए। तो यूनिवर्सिटी को जो है ये फ़ायदा हो जाता है और आपको जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो अगर ये होस्टिंग ऑफर जो है ये शॉर्टकट तरीका करने का, अगर आप खुद से इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली, अगर सिर्फ आप अकेले काम करेंगे आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन खुद प्रिपेयर करनी होगी, आपको रिव्यू नहीं मिलेगा, आपको फीडबैक अपने प्रपोजल पे नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ एक बंदे ने अगर जो प्रपोजल प्रिपेयर किए और आपके पास कोई 35-30 हज़ार साइटेशन वाले प्रोफेसर 3-4 इन्वॉल्व हो, उसको क्रिटिकली रिव्यू करेंगे तो वो प्रपोजल तो मतलब ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। तो उसी तरह जो है सक्सेस रेट जो है वो डिफरेंट, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो इसलिए जो है अगर हमारी कोरे पोस्ट डॉक सिक्योर करनी है तो जो होस्टिंग ऑफर है ना, वो बहुत यानी शॉर्टकट तरीका है, ईजी तरीका है, और हाई चांसेस है उसमें सिलेक्शन के। असदुल्ला, मैं जो है ना वो रिकमेंड करूँगा, मैं यूके से और आंसू डेफिनेटली विदाउट एनी सेकंड ओपिनियन। ये बात है कि मतलब अभी चाइना क्लोज है, पर मैं बिलीव करता हूँ कि होपफुली बाय नवंबर दिसंबर जो है सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसकी मेजर रीज़न है अभी तक जितने भी वैक्सीनेशन हो रही है ना, वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो सिंगापुर, इसराइल और यूएई में है, फिर भी वहाँ पे कोई केसेस में कोई कमी नहीं आई। मतलब बल्कि 3-4 दिन पहले की न्यूज़ पढ़ रहा था, सिंगापुर में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस सिंस द पेंडेमिक बिगन रिपोर्ट हुए हैं। कोविड मतलब कोविड के साथ रहना है, मतलब 2 साल हो गए और कितना क्लोज रखेंगे। बिजनेसेस जो है वो डाउन, कम कंट्रीज नहीं चल रही, टैक्स नहीं डेवलप हो रहा, नहीं जनरेट हो रहा रेवेन्यू, तो मतलब इस तरह कंट्रीज नहीं चलेगी। तो अभी लास्ट वीक जो है ताईलैंड ने ओपन की है, मलेशिया ने भी ओपन की है, तो सिंगापुर भी ओपन करने की वो अभी सोच रहा है। तो मतलब यूरोप तो ओपन ही ओपन है, लोग जा रहे हैं, मतलब कोई इशू नहीं है। सिवाय अभी जो स्ट्रिक्टली क्लोज थी वो ऑस्ट्रेलिया थी और थाईलैंड और चाइना थी। तो मतलब मैं रिकमेंड करूँगा, खैर है वेट कर लें, और जनवरी से होपफुली ओपन हो जाएगा, तो मतलब मैं यूके और आंसू रिकमेंड करूँगा। मेहरान, MBA अगर आपने टॉप क्लास MBA करनी है, हमने ग्रुप में पोस्ट की पर फिर आप लोग फॉलो नहीं करते। टॉप क्लास यूनिवर्सिटी जो आप देख लेना, लम्स की जो रैंकिंग है वो टॉप 300 में, 250 और 300 की विंडो में MBA में सब्जेक्ट रैंकिंग में, ठीक है। आप ये अंदाज़ा लगाओ लम्स यानी हमारे लिए कितनी वो है, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वेल नोन। तो सिर्फ पूरे पाकिस्तान में ये इसकी रैंकिंग एक यूनिवर्सिटी, पर ताइवान में जो है 10 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिनकी रैंकिंग जो है वो टॉप 150 में है, ठीक है। तो ताइवान में MBA बहुत ज़्यादा पोजीशंस है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, आपको टॉप क्लास एक्सपोजर मिलेगा, और जो भी कंप्यूटर साइंस और MBA के लोग ग्रेजुएट होते हैं ताइवान में उनको बहुत इजीली जॉब मिल जाती है उधर, ठीक है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, और जितने लोग हैं MBA के तो वो जो है ताइवान को मस्ट टारगेट कर ले। हमने स्पेशल पोस्ट की थी MBA और PhD बिजनेस के लिए ताइवान की, ठीक है। तो ग्रुप में फॉलो कर लीजिएगा ताइवान के जो लोग बिजनेस वाले हैं ना, चाहे मास्टर के लिए हो चाहे PhD के लिए हो, वो ताइवान मिस ना करें, ये मैं पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ये यासिर सही, डिसेबल लोगों के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी मैंने आज तक नहीं देखी, मतलब कुछ पाँच समझ ले 5-10% जो अमेरिकन एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें ये लिखा हुआ होता है कि फीमेल एंड डिसेबल पीपल विल बी गिवन प्रायोरिटी, पर एज सच कोई वो स्पेशल पॉलिसी नहीं है। आबिद रहमान, नहीं आइल्स जो है वो नहीं रिक्वायर्ड, ताइवान के लिए आइल्स नहीं रिक्वायर्ड, मैंडेटरी नहीं है, पर अगर है तो आपका एक प्लस पॉइंट होगा। और नहीं,
ताइवान का जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, मतलब चाइना से डिफरेंट है। चाइना में आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेनी होती है, यूनिवर्सिटी के लिए अलग अप्लाई करते हो और सीसी के लिए अलग अप्लाई करते हो। पर जो चाइना ताइवान है उसमें ना आपको प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस चाहिए, ना इस तरह आपको अलग से अप्लाई करनी है, बस एक ही फॉर्म यूनिवर्सिटी का फिल करना है। और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एक्सेप्टेंस मैंडेटरी नहीं है, और आप जो है एडमिशन और स्कॉलरशिप दोनों के लिए कंसिडर होते हो। बाकी वालेकुम सलाम सुंदस। हम्म, बाकी कमेंट नहीं आ रहे। हाँ अजमल, पोस्ट डॉक जो है ना, मतलब मैं बहुत यानी उस पे नहीं जाऊँगा, कम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाऊँगा कि वो है सरकारी नौकरी या पोस्ट डॉक। आप खुद देख लेना, आज हमने मारी कोरे की पोस्ट डॉक स्पेन के और फ्रांस के लिए वो की है, पोस्ट की है, और मतलब कोई 72 पोजीशन एक थी और 52 पोजीशन एक दूसरी थी। तो ये जो है ना, और दोनों में जो है जो स्टेपन था वो 10 लाख कोई 36 हज़ार थी, ठीक है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि एक साल पोस्ट डॉक जो है, आपने 5 साल अभी जॉब की है ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने 5 साल में कितनी बचत की है। और अगर आप एक साल पोस्ट डॉक के लिए चलते हो तो आप कितनी वो करेंगे, कितना सेविंग करेंगे, और कैसी लाइफ होगी, मतलब कितनी पब्लिकेशन होगी, कितनी नेटवर्किंग होगी, कितना आपका एक्सपोजर होगा, ठीक है। तो मतलब ये आप खुद अंदाज़ा लगाओ, तो मतलब मेरे कहने के लिए कुछ बनता ही नहीं है। आपको खुद ही सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर सामने आ जाएगा कि सरकारी नौकरी में और पोस्ट डॉक में कितना वो है डिफरेंस है। फिर अभी हमने जो उसकी शेयर की है कॉस्ट की, तो मतलब उस कॉस्ट में जो है 11 लाख रुपए वो माहाना वजीफ़ा है, ठीक है। तो वो है स्कूलिंग बच्चों की फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है, टिकट्स फ्री है, 4 वीक्स जो है वो विद पे लीव है। तो आप अंदाज़ा लगाओ, मतलब एक साल में जो है आपके बहुत यानी बहुत कम भी सेविंग होगी 12 में, तो 1 करोड़ रुपए होंगे। 1 करोड़ जो है आपने 5 साल में कितनी सेविंग की है, आप अंदाज़ा लगाओ। और आपके बच्चों की एक्सपोजर क्या थी, या वाइफ की एक्सपोजर क्या थी, या आप कितना वो पब्लिकेशन वगैरह की, तो मेरे कहने को कुछ ही नहीं बचेगा, आपको सारा खुद सामने ही आ जाएगा। सर व्हाट अबाउट मुनज़्ज़ा, व्हाट अबाउट एमएस डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस एंड आईटी? फ्यूचर जो है ना वो सारा कंप्यूटर साइंस एवरग्रीन सब्जेक्ट्स है, मतलब जब तक दुनिया है, मतलब अभी ये करंट वर्जन में, तो कंप्यूटर साइंस की वो स्कोप कभी नहीं ख़त्म होना, ठीक है। पर अभी जितना है, मतलब जितने मैं फॉलो कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़, तो वो है या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो मशीन लर्निंग है, और कंप्यूटर विजन है। इन तीन जो है डोमेन्स में बहुत ज़्यादा वो है अपॉर्चुनिटीज़ है कंप्यूटर साइंस के, डेटा साइंस के, मशीन लर्निंग के, कंप्यूटर विजन के, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन तीनों का मेरे ख्याल में मजमूआ है, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये है मैं बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ कंप्यूटर साइंस के। ताइवान के लिए जो है ना, कंप्यूटर साइंस और एमबीए के लोगों के लिए ताइवान मेरा हार्ट फेवरेट है। और इंजीनियरिंग जैसे ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल हो गया, तो हूँ ताइवान। बस तक गया हूँ। शिरजान ताइवान इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ताइवान और हांगकांग दोनों, और एरास्मस भी, ये तीनों जो है फर्स्ट क्लास है, और अभी ओपन है, तीनों अभी ओपन है। अहमद जिया, हाँ, ये लोग जो है ना, अभी ये अहमद जिया के कमेंट है कि सर जी बेस्ट कंट्री फॉर पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कई दफ़ा लोग मुझे वो मैसेज कर देते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन सी वो है कंट्री बेस्ट है, या कौन सी यूनिवर्सिटी, तो मैं कहता हूँ हार्वर्ड। तो फिर तंजीन कहते हैं कि शुक्रिया, हमें तो पता ही नहीं था। तो मतलब ये कोई पूछने वाली बात है? मैं तो हार्वर्ड कहूँगा, मैं फिर कैम्ब्रिज कहूँगा, फिर तो एक दफ़ा तो हद ही हो गई। एक बंदे ने कहा कि इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सा बेस्ट है, मैंने कहा हार्वर्ड, फिर कहता है फिर, मैंने कहा फिर कैम्ब्रिज, फिर कहता है फिर, मैंने कहा फिर ऑक्सफोर्ड।
تو پھر کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو شکریہ آپ نے بتا دیا، مطلب تنزین بتایا۔ تو ڈیفینیٹلی مطلب اس نے کامن سینس کی بات ہے، میں ٹاپ ہی بتاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ مطلب ہر ڈگری جو ہے وہ ہر یونیورسٹی بیسٹ ہے، مطلب پر یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ یہ ایک سمپل اگزامپل دے دوں نا، ایک ہی کلاس ہوتی ہے نا مطلب پری ایف ای سی کی یا میٹرک کی، ٹھیک ہے، اسی ایک کلاس سے جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ یو ای ٹیز چلے جاتے ہیں، کوئی چلا جاتا ہے، کوئی آئی بی ایچ چلا جاتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے تو وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے، مطلب کسی پشاور یونیورسٹی علامہ اقبال یونیورسٹی میں بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ پھر کلاس ہوتی ہے، کوئی اس سے انجینئرنگ، کوئی اس سے لا پڑھ لیتا ہے، کوئی آئی آر پڑھ لیتا ہے، کوئی اردو پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بیچلر ڈگری ہے نا، انجینئرنگ بھی، ایم بی بی ایس بھی، آئی آر پولیٹیکل سائنس بھی، تو کچھ لوگ جو ہے وہ کمشنر بن جاتے ہیں اسی پولیٹیکل سائنس آئی آر سے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کی 15,000 کی نوکری بھی نہیں لے سکتا اپنے آئی آر پولیٹیکل سائنس لا کی ڈگری سے، کوئی لا کی ڈگری سے جو ہے تو جج بن جاتا ہے، اور کوئی جو ہے ادھر ہی رہ جاتا ہے، کوئی اپنی ایم بی بی ایس کی ڈگری سے جو ہے تو ادھر پاکستان میں میڈیکل آفیسر کسی بیچو میں پوری زندگی ریٹائر ہو جا کے مطلب، تو یہ ڈگری پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے، ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم اپنی ڈگری کو کیسے یوٹیلائز کر دیتے ہیں اور کس لیول سے کر جاتے ہیں۔ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، پھر کسی کا کوئی کمنٹ ہو تو کر لیجئے گا، باقی جو ہے پھر میں اس کو میسج میں رپلائی کر دوں گا۔ بہت شکریہ۔